बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज का हमारा शो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, इनके अदालती मामलात और सियासी किरदार। फिर मीनार पाकिस्तान पर जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने अपना सियासी और मुआशी एजेंडा कौम के सामने रखा, मईशत पे बहुत जोर दिया। सवाल यह है कि क्या जब अगर वो इक़्तिदार में आते हैं इंतखाबात के नतीजे में, तो कुल वक्ती मईशत पर ही फोकस रहेगा और जो उन्होंने 9 नुकात बताएं उस पर किस हद तक अमल दरामद कर पाएंगे। फिर अदालती मामलात में जो उन्हें कुछ हलकों में का ये कहना है कि उन्हें अदालती रिलीफ मिल रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो जो उन पे जो बंदिशें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। फिर अपने खिताब में उन्होंने इलेक्शन के फौरी इनेकात का मुतालबा नहीं किया, जिस पे उनके जो साबिक खलीफ हैं, बल्कि अभी भी पीपल्स पार्टी के साथ PMLN के अच्छे ताल्लुकात हैं, लफ्जी गोलाबारी तो जारी रहती है, उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है। और PTI, पीपल्स पार्टी सब लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन का अनाउंस तो किया है, लेकिन डेट अभी तक सामने नहीं आई। इस पर हम गुफ्तगू कर रहे होंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम अली मोहम्मद खान साहब जो तर्जुमान है तहरीक इंसाफ से, उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि तहरीक इंसाफ की जो तर्ज सियासत है, चेयरमैन पाकिस्तान के इंसाफ के ख़िलाफ़ जो केसेस है जिनका दायरा तंग होता जा रहा है, तो ऐसे में क्या वे फॉरवर्ड है उनकी सियासी जमात का। फिर आज आपके इल्म में है कि तमाम मीडिया चैनल्स में जो इंकशाफात हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में PTI गवर्नमेंट के दौर में 87 करोड़ रुपए के जो बजट फंड्स हैं, जो एनुअल डेवलपमेंट बजट था उसमें से मुख्तस किए गए थे पार्टी बयानिए को तराशने के लिए, टॉप ट्रेंड्स चलाने के लिए और इदारों के ख़िलाफ़ जो जहन साजी के हवाले से, तो उस पर भी हम गुफ्तगू कर रहे होंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिन मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने मुझे ज्वाइन किया है उनसे मैं आपको तारुफ तो हमें ज्वाइन किया है शेख फ़याज़ुद्दीन साहब ने, आप मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं, फिर अभी PDM गवर्नमेंट में वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट थे। फ़याज़ुद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, PMLN से आपका ताल्लुक़ है। हमें ज्वाइन करें स्काइप वीडियो लिंक पर सीजन जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं मज़हर अब्बास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे शेख फ़याज़ साहब। सर, आपसे नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी हुई है, ज़ाहिर बात है PMLN में एन फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं। अब उनके अदालती मामलात तो हैं, लेकिन सियासी मशवरे, सियासी बैठकें शुरू हो गई हैं। ये कल भी हमारे शो में शर्मिला फारूकी साहबा थी, उससे कबल फैसल करीम कुंडी साहब, खुर्शीद शाह साहब, उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब को फौरी इंतखाबात का मुतालबा करना चाहिए। और हसन मुर्तज़ा साहब जो हैं वो तो कह रहे हैं कि अब आप लोग नए लाडले बन गए हैं। बात यह है कि कहने को वो जो कहते रहे, हमारा माज़ गवाह है कि हम हमेशा जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद भी की है, जेलें भी खाई हैं और जलावतनियाँ भी बर्दाश्त की हैं, सज़ाएँ भी भुगती हैं, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहे हैं। अब जो नवाज शरीफ वापस आए हैं, तो आपने देखा होगा कि आपने सुना भी होगा कि पूरी कौम ने जिस वलवले से और जिस जोश से उनका इस्तकबाल किया है, वो पाकिस्तान का एक तारीख़ी और यादगार दिन है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है, तो उन्होंने साथ ही अपने तकरीर में ये भी फरमाया है कि मैं तमाम सियासी जमातों से और ख़ुसूसन PDM की जमातों से मुज़ाकरात शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, जब ये कहते तो उन सियासी जमातों में PTI शामिल है? यकीनन शामिल होनी चाहिए। अच्छा। उनके सरबराह बेशक वो एक इस वक्त मुल्ज़म है और वो अपने केस भुगत रहे हैं। अगर वो बरी हो जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है, अगर कुछ किया है तो वो भुगतेंगे। जाहिर है कि किसी ने अगर कोई जुर्म किया है तो उसे इसलिए नहीं बख्श देना चाहिए कि वो किसी अहम शख्स, किसी अहम ओहदे पे रहा है या किसी पार्टी का सरबराह है। हमने तो बेगुनाह भी जेलें भुगती हैं। तो आप यकीन कीजिएगा कि हम जमहूरियत के लिए हर हद तक खड़े भी रहेंगे और तमाम कोशिश करेंगे कि तमाम जमातों को साथ लेकर चलें। और जैसे कि इंतखाबात की तारीख दी गई है जनवरी के एंड में, दी नहीं गई, हफ्ता बताया अभी तो। जी, वो तारीख नहीं दी गई, यानी महीना बताया गया है कि जनवरी के आखिर में या ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि उस वक्त बाज़ इलाकों में ये मुमकिन नहीं होगा कि वोटर बाहर निकले। जनवरी नहीं तो फरवरी हो जाएगा। इंतखाबात यकीनी है, 24 के पहले जो सेमाई है इसमें इंशाअल्लाह इलेक्शन जरूर हो जाएंगे। ओके, 2024 में हो जाएंगे। मज़हर अब्बास साहब, सर आपसे मैं जानना चाहूँगा किस तरह देख रहे हैं सर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी? वो कह रहे थे मैं 6 साल बाद, 2 साल ज़्यादा बाद उनका केसेस थे, फिर मुझे जेल हो गई थी और 4 साल की खुद साख्ता जलावतनी थी, उस पर वापसी पे उन्होंने खिताब किया, जलसा भी हुआ और PMLN कह रही है कि बहुत बड़ा जलसा था, इंप्रेसिव था, बड़ा जलसा था, साथ में अपना 9 नुकाती मुआशी एजेंडा दिया। क्या कहेंगे इस हवाले से, उनके रिटर्न के हवाले से और उनकी सियासी किरदार के हवाले से जो अदा करने जा रहे हैं?
देखिए, नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स में अप्स एंड डाउन रहे हैं, राइज एंड फॉल रहा है। वो 3 मरतबा वजीर आज़म रहे, लेकिन वो अपनी इनिंग्स मुकम्मल नहीं कर सके। उसमें उनका भी कसूर रहा है और उनके साथ ज्यादती भी हुई है, दोनों चीज़ें रही हैं। इस मरतबा जब वो बाहर गए थे तो वो ना खुद साख्ता जिला वतन थे और ना उन्हें जो है ज़बरदस्ती मुल्क से बाहर भेजा गया था। तो इस मरतबा जब वो बाहर गए थे तो वो एक मेडिकल रीज़न की वजह से जी। गए थे, जो बज़ाहिर नज़र आता है। जो मेडिकल रीजंस था, जो उनकी वहाँ पॉलिटिकल एक्टिव, एक तो होता है कि आदमी बीमार हो, सख्त बीमार हो, बीमार नवाज शरीफ साहब हैं, एज फैक्टर मौजूद है, उनके साथ मौजूद है, तो जाहिर है इस एज फैक्टर में बीमारियाँ तो अपनी जगह होती हैं, लेकिन उनकी उस दौरान जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जारी रहीं, वो मिलते रहे, वो पार्टियों से मिलते रहे, वो यहाँ तक भी देखा हमने कि वो यूरोप के दौरे पे भी गए, वो उधर गए। तो ये जो ऑप्टिक्स हैं, ये नवाज शरीफ साहब के हक में नहीं गए, ठीक। ये नवाज शरीफ साहब के खिलाफ गए। देखिए, अगर वो यहाँ से गए हैं इलाज के गर्ज से और वहाँ जाके उनका इलाज हुआ, वो 5-6 महीने बाद जो है वो, उसके बाद हमने देखा कि उनकी एक्टिविटीज़ बहाल हुई, तो उन्हें सबसे पहले पाकिस्तान आना चाहिए। अगर वो उस जाने के साल भर बाद वापस आ जाते तो आज नवाज शरीफ साहब बहुत बेहतर पॉलिटिकल पोजीशन पर होते। अच्छा। अगर वो अपनी अपनी देखिए, नवाज शरीफ साहब जब यहाँ से गए थे तो मुस्लिम लीग नून का ग्राफ बहुत ऊपर था। हालांकि पीटीआई की गवर्नमेंट थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून मुसलसल ज़िमनी इलेक्शन जीत रही थी। मुस्लिम पीटीआई जो है डिफेंसिव पे थी, पीटीआई इस तक डिफेंसिव पे थी कि पीटीआई इवन लोकल बॉडीज इलेक्शन पंजाब में कराने की पोजीशन में नहीं थी। उनको मशवरा दिया जा रहा था कि अगर पंजाब में इलेक्शन हुए तो नून लीग जीत जाएगी। एक ऐसी पोजीशन पे नवाज शरीफ साहब गए थे मुल्क से बाहर। जब वो मुल्क वापस आ रहे थे तो क्या पोजीशन है मुस्लिम लीग नून की? आप बहुत से सर्वेज देख लें, आप उसके बाद जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उनके नताइज देख लें, तो ये सब क्यों हुआ? ये उन 16-17 महीने की कारकर्दगी थी। अब अगर वो डॉलर अपनी अपनी गवर्नमेंट की मिसाल देते हैं कि उस वक्त डॉलर इतना जी, था, वो तो मिसालें दे रहे थे। मैं ये आज आपका तक माजरत कि उस वक्त डॉलर रेट क्या था, रोटी का क्या रेट था, चीनी का क्या रेट था। लेकिन जब वो मिसाल देते हैं, जब वो ये कहते हैं कि आज क्या है, तो वो उस 16 महीने को भूल जाते हैं। अब उन 16 महीनों के दौरान ये डॉलर जो राइज किया 300 उस पे पहुंचा, जी जी। उसके बाद वो देख रहे हैं इसहाक डार की तरफ, वो देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ। ये तो 16 महीने में लोगों ने इनको देखा है। वो नवाज शरीफ को भी जानते हैं कि उनके पीरियड में क्या हुआ, वो इमरान खान को भी जानते हैं, लेकिन इन 16 महीने का जो हिसाब है वो शहबाज शरीफ और इसहाक डार देंगे, और जाहिर है जितनी भी पीडीएम की पार्टीज हैं। तो ये जो नवाज शरीफ साहब का ये जो ड्रॉप है, मसला है, इसको कम बैक करना नवाज शरीफ साहब का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त है कि वो इस चीज को, क्योंकि लोगों को जब आप वो जाएंगे, अब देखिए रिसेप्शन होता है, वेलकम होता है, बड़ा होता है, लेकिन जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो इलेक्शन की अपनी डायनेमिक्स होती हैं। इलेक्शन में फिर लोगों को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके आपको 16 महीने का जवाब देना है। ये बड़ा अहम नुकता उठाया। मजहर भाई मेरे साथ ही रहेगा, क्योंकि शेख फयाज साहब उस हुकूमत में जो आपने पीडीएम गए कि ये स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थे। शेख फयाज साहब, मजहर अब्बास साहब ने बड़े अहम नुकात उठाए कि जब इलेक्शन में आप तो खुद हल्के की सियासत करते हैं, रिसेप्शन हो गया, अच्छा हो गया, लेकिन फिर लोग सवाल पूछेंगे कि उन 16 माह में जो महंगाई है उसकी क्या वजूहत थी, आप लोग कम क्यों नहीं कर पाए? मैं अर्ज करता हूँ, सबसे पहली तो बात है कि रिसेप्शन जो है वो अच्छा नहीं था, वो शानदार था, वो तारीखी था। आप यकीन करें कि जितने लोग अंदर थे इससे ज़्यादा लोग सड़कों पे थे। जीटी रोड ब्लॉक थी, मोटरवे ब्लॉक थी, जितनी भी तमाम सड़कें जो जाती थी वो ब्लॉक थी। और मैं आपको अपने ज़िले की बताता हूँ कि अगर हमने किसी एक आदमी से कहा कि आपने हमारे साथ चलना है, तो उसने कहा नहीं, हम एक नहीं, हमने 10 आदमियों ने जाना है। हमें उनमें से चुनना पड़ा कि हम इतनी सवारियाँ उनको दे सकते हैं या नहीं दे सकते। मज़हर अब्बास साहब का नाम इंतहाई मोहतरम नाम है सहाफ़ती हलकों में, और उनका एहतराम मैं दिल से करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा उनसे इख्तलाफ करूँगा। 16 माह की हुकूमत जो हमें मिली, तो पिछले जो 4 साल का गन था हमने उसको समेटना था।
آپ کو بھی پتا ہے کہ IMF جواب دے گیا تھا اور ملک ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑا تھا. تمام دنیا یہ کہہ رہی تھی بمائے PTI کے اور تمام سیاسی جماعتوں کے کہ اگلے 2 ہفتے میں پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. سری لنکا کی مثالیں دی جا جی رہی تھیں، دی خدا جا رہی نخواستہ. تھی. اگر ہم لوگوں کو ریلیف دینا شروع کر دیتے تو ملک یقیناً ڈیفالٹ ہو جاتا. آپ بھی سمجھتے ہیں, مظہر بھائی بھی سمجھتے ہیں, اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ملک تو خدا نہ خواستہ پھر کیا ہوتا. نہ ہمیں تیل ملنا تھا, نہ ہمیں گھی ملنا تھا, نہ ہمیں گیس ملنی تھی. ہر وہ چیز جو باہر سے آنی تھی وہ ہمارے لیے ناپید ہو جاتی. تو ہم نے اپنی سیاست کو دو پہ لگاتے ہوئے ریاست کو بچایا. یہی چیلنج ہے نا جو مظہر صاحب سیاست کو جو دو پہ لگایا ہے. جی ہمیں ضرور اس کو اوور کم کرنا ہے. نواز شریف صاحب کر پائیں گے؟ میں عرض کر رہا ہوں, لوگ جو ہیں وہ سمجھدار ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ملک کو اس معاشی گڑھے سے نکالا ہے جہاں پہ وہ گرنے والی تھی, جہاں پہ سابقہ حکومت چھوڑ کے گئی تھی. تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ ہم بارودی سرنگیں لگا کے جا رہے ہیں, یہ ڈیفالٹ ہو جائیں گے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اور شہباز صاحب نے تمام جماعتوں کو, یہ ایک جماعت کا فیصلہ نہیں تھا, تمام جماعتوں کا ماں سوائے PTI کے یہ فیصلہ تھا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے, اور اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے ہم وہ دینے کے لیے تیار تھے اور ہم نے دی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے آنے والے انتخابات میں, تو جیسے کہ نواز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمارا بیانیہ جو ہوگا وہ بتا چکے ہیں کہ ہمارے دور میں جب ہمیں حکومت کرنے کا موقع ملا تو ہم نے ملک کے, آپ ترقی کی کوئی بھی ایک مثال اٹھا کے دیں اس میں نواز شریف کا نام مطلب 2013 سے 2018 تک کے پیریڈ کو آپ لوگ سائیڈ کریں گے. یہ جو 16 ماہ تھے اس کا نہیں, اس کا بھی ہم بتائیں گے کہ ہم بتائیں گے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے اگر ملک ڈیفالٹ ہو جاتا تو ہمارا کیا حشر ہوتا. ہم نے اپنے ذاتی مفادات کو یا سیاست کو نہیں دیکھا, ہم نے ریاست کو دیکھا. اور دوسرا وہ کہتے ہیں اگر نواز شریف صاحب کی واپسی پہلے ہو جاتی تو زیادہ شاید یہ بہتر ہوتا پولیٹیکلی. میں عرض کرتا ہوں, ان کے واپسی میں دیر کی 2 وجوہات تھی. وہ کیا؟ پہلی وجہ تو میڈیکل تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا, جو معاہدہ ہوا تھا اور جو آرڈر تھا, کہ وہ 4 ہفتے میں واپس آئیں گے یا جب ڈاکٹر ان کو اجازت دیں گے وہ واپس آئیں گے. جیل میں جانے سے نواز شریف صاحب کبھی نہیں ڈرتے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 18 کا الیکشن تھا تو وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اس لیے سیدھے جیل میں گئے تھے, اور انہیں پتا تھا کہ وہ جیل میں جائیں گے. جیل میں جانے سے نواز شریف صاحب نہ کبھی گھبرائے ہیں نہ کبھی گھبرائیں گے. تو وہ ضروری یہ تھا کہ ان کی صحت کے لیے کہ جب تک ڈاکٹر ان کو اجازت نہ دیں وہ ملک میں نہ آئیں. اچھا مظہر عباس صاحب, سر اب جو آئے ہیں نواز شریف صاحب تو ریڈ کارپٹ ویلکم ملا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, خورشید شاہ صاحب ہو, بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو, فیصل کریم کنڈی صاحب ہو, پیپلز پارٹی بھی بہت زیادہ معترض ہے اور ان کا یہ کہنا اور ماننا ہے کہ یہ جو الیکشن میں صرف پیپلز پارٹی الیکشن ڈیٹ لینے کے لیے انٹرسٹڈ ہے. پیپلز پارٹی کی پوزیشن کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو بیانات آ رہے ہیں, پنجاب نگران حکومت نے ان کی العزیزیہ کی جو سزا تھی نواز شریف صاحب کی وہ معطل کر دی, اس پر بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے حسن مرتضیٰ صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ تو بالکل ایک کلین فیلڈ دے رہے ہیں. تو کیسے آپ کو یہ جو حالات کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں اب یہ جو ہمارے بھائی بات کر رہے تھے, دیکھیے میں تو ایک ایز این آبزرور اور ایز این اینالسٹ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو پرابلمز فیس ہوں گی ان 16 مہینے کو جسٹیفائی کر دے گی. دیکھیے یہ کہنا بڑا ایزی ہوتا ہے کہ جی ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی اور ہم نے ریاست کو بچا لیا, لیکن ایک عام آدمی کا یہ ایشو نہیں ہے. ایک عام آدمی کا ایشو جو ہے وہ اس کو پنچ کر رہا ہے, وہ اس کو ہرٹ کر رہا ہے. اب اگر یہ سمجھتے ہیں, مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ لوگ سمجھدار ہیں اور لوگ سمجھ جائیں گے, لوگ کنونسڈ ہو جائیں گے ان سے. اب گراؤنڈ پہ دیکھیں, ہاں ریئلسٹک ہونا چاہیے. یہ گراؤنڈ پہ آپ کو نظر آ جائے گا, گراؤنڈ پہ اگر لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے, اگر تمام سیاسی جماعتوں کو مساوی رائٹس ملتے ہیں الیکشن لڑنے کے, تو مسلم لیگ نون پنجاب کی ہمیشہ سے ایک بڑی سیاسی جماعت رہی ہے. لیکن جب مسلم لیگ نون خود یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کی, اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون کا گراف متاثر ہوا ہے نا, جبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سیاست قربان ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. تو جب اگر آپ کی سیاست قربان ہوئی ہے تو اس کے نتائج کہاں نکلیں گے؟ اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے, لوگوں کو کیسے کنونس کریں گے, آپ کیا پلان دیں گے؟ آپ 6 مہینے کا پلان دیں گے کہ آپ 6 مہینے میں قیمتیں جو ہے اس سطح پر آ جائیں گی؟ بہت مشکل ہوتا ہے. دیکھیے 77 میں کہا جاتا تھا PNA کی طرف سے کہ 1970 کی سطح پہ ہم قیمتیں لے آئیں گے. سلوگنز اور چیز ہوتے ہیں. میں تو خود مسلم لیگ نون سے کہتا ہوں نا کہ مسلم لیگ نون خود ریئلائز کریں, خود سوچیں
میرے نقطۂ نظر سے میرے سے بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں، میں آج بھی اس بات پہ کنونس ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک غلط موو تھا. اس کا نقصان مسلم لیگ نون کو ہی نہیں ہوا، اس کو نقصان پی ڈی ایم کو ہوا، اور اس کے اگر آپ نے وہ کامیاب ہو گیا تھا تو اس کے فوراً بعد الیکشن کرا دیتے تو پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون کو بہت فائدہ ہوتا. سر اس یہ کے تو آ 6 گیا میرا مہینے جو بعد سوال کا الیکشن کرا. دوسرا حصہ تھا، اس کا بھی جواب دیجیے گا، پھر میں شیخ صاحب سے پوچھوں گا. جو میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور ایک رائے سی پیپلز عمومی رائے پارٹی یہ دیکھیے میں تعصب کریٹ بتاؤں کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ریڈ کارپٹ ویلکم ملا ہے. تو دیکھیے اگر نواز شریف صاحب میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی پارٹیوں کو اگر بنا لیتے ہیں اور وہ ماضی میں کر چکے ہیں تو بہت اچھی بات ہوگی. پیپلز پارٹی جہاں تک میری اطلاع ہے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی جو دبئی میں غالباً جون جولائی میں جو میٹنگ ہوئی تھی ایک وہ بہت خوشگوار نوٹ پر ختم نہیں ہوئی تھی. اب اس کو دوبارہ اوور کم کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے جو بھی سچویشن ڈیولپ ہوگی، اگر نواز شریف صاحب ملتے ہیں جا کر زرداری صاحب سے، چیزوں کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا ہے کہ ابھی دونوں طرف سے جملے بازی تو ہو رہی ہے لیکن بہت تلخ باتیں نہیں ہو رہی. بالکل جس وقت تلخ باتیں شروع ہوئیں اس وقت صورتحال خراب ہو جائے گی. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے ارلی الیکشنز اس لیے پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں ان کی آج بھی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے. لیکن اگر یہ جھگڑا بڑھتا ہے تو اس کا پیپلز پارٹی سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہوگا. مسلم لیگ نون کو ہوگا. ٹھیک ہے، میں اس پہ دوبارہ لوٹ کے ہوں گے. شیخ فیصل سر اس پہ کیا کہیں گے جو انہوں نے بات کی مظہر عباس صاحب نے؟ ایک تو پیپلز پارٹی اور آپ کے جو آپسی تعلقات، دوسرا اوور کم کرنا چیلنج کو، کیونکہ خیر آپ تو خود حلقے کے الیکشن لڑتے ہیں، تو حلقے کی عوام کی کیا رائے ہے آپ کے لیے؟ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی بہتر مثبت رائے ہے آپ لوگوں کی کارکردگی کے حوالے سے، پی ایم ایل کے حوالے سے، یہ پنچ کرے گا آپ کو انفلیشن فیکٹر؟ میں پہلے تو آپ کے پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک سیزن جماعت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 سے 13 تک جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس کو مسلم لیگ نون نے جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے سپورٹ کیا تھا، اگرچہ ہم الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑے تھے. اب بھی ہم الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے، لیکن جو بیسکس ہیں سیاست کے یا جمہوریت کے، ہم ان سے کبھی بھی نہیں ہٹیں گے. الیکشن کے بعد ہو سکتا ہے کہ کولیشن گورنمنٹ بنے، لیکن الیکشن ہم نے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مد مقابل جو ہوگا وہ پیپلز پارٹی ہوگی. میں پی ٹی اے کو اپنا مد مقابل نہیں سمجھتا. نہیں سمجھتا لیول پلینگ فیلڈ کا بھی تقاضا ہے، لیکن جی پیپلز پارٹی کرتی ہے. بالکل ہم ان کو نشان بھی ملنا چاہیے، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے. لیکن جن لوگوں نے ملک کے جو ڈیفنس پہ حملے کیے ہیں، ملک کے اداروں پہ حملے کیے ہیں، ان کو میرے رائے میں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. پارٹی کو الیکشن لڑنے کی ضرور اجازت ہونی چاہیے. یہ نکتہ آ گیا. جی بالکل، یہ تو نہیں ہونا یہ جو چاہیے. حلقے کی عوام آپ کو کیا مہنگائی جو ہے انکمبنسی فیکٹر ہٹ کرے گا؟ جی ہم لوگوں کو ہم نے یہ بتایا ہے اور بتا رہے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ جو جلسہ جو ہوا ہے یہ آپ کو میری بات کا آپ یقین کریں، پاکستان کی تاریخ میں ایک یادگار لمحہ تھا. لوگ جس محبت اور جس جوش سے باہر نکلے ہیں وہ ہمیں بھی توقع نہیں تھی. اچھا بالکل، میں آپ سے توقع نہیں تھی آپ کو؟ مجھے نہیں توقع تھی کہ لوگ اس طرح اچھا رسپانس دیں گے. اگر ہم نے کسی کو کہا کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ 5 آدمی ہم لے جانا چاہتے تو کہتے نہیں، ہم نے 15 جانے ہیں. تو پھر پیپلز پارٹی کیوں کہتی ہے کہ صرف وہ الیکشن کی ڈیٹ پہ انٹرسٹڈ ہیں، اور مولانا صاحب نے تو موسم کا کہا ہے اور وہ کہا نواز شریف صاحب آپ کا نے کیا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ یہ چاہتی ہے کہ ملک میں انٹرم گورنمنٹ چلتی رہے اور ہم باہر بیٹھے رہیں؟ ایسا کوئی بھی پارٹی ایسا نہیں چاہے گی. وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو ٹائم ہے آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو 24 کی پہلی سہ میں الیکشن ہو جائیں گے، جنوری میں نہیں تو فروری میں یہ الیکشن ہونے ہیں. اور اگر یہ الیکشن نہ ہوئے تو مسلم لیگ بھی اسی طرح باہر نکل آئے گی، اسی طرح ڈیمانڈ کرے گی جیسا کہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. تمام جمہوری جماعتوں کا یہ موٹو ہوتا ہے کہ ملک میں الیکشن ہونے چاہیے. مظہر بھائی لاسٹ ورڈ، آپ کو 2024 کی جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سر؟ جی مجھے الیکشن اس لیے کہ الیکشن کو آگے بڑھانا بہت مشکل ہے. اچھا دیکھیے جو مولانا بات کہہ رہے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو 2007 میں بھی جو اوریجنل الیکشن ہونے تھے وہ جنوری میں ہی ہونے تھے. جی بالکل جنوری میں ہونے تھے. محترمہ کی شہادت پھر ہو گئی. محترمہ کی شہادت کی وجہ سے آگے بڑھ گئے، لیکن بڑھنا تو جنوری میں. تو اس وقت تو مولانا نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا. مولانا نے تو یہ بات نہیں کی تھی اس وقت 2007 میں کہ جی کچھ علاقوں میں ظاہر ہے آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے کہ جنوری میں الیکشن ہو. یعنی آئینی طور پہ تو نومبر میں الیکشن ہونے تھے. تو آئین کو تو ہم نے ایک سائیڈ میں رکھ دیا ہے.
لیکن اگر جنوری سے آگے الیکشن جاتے ہوئے مجھے وہ بات ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 1-1.5 ہفتہ آگے چلے جائیں، چونکہ آپ دیکھیں کہ آپ سینٹ، پھر اس کے بعد سینٹ کے الیکشنز ہونے ہیں، تو ہر صورت میں آپ نے فیبرری کے مڈ فیبرری اور فیبرری کے اینڈ تک آپ نے پاکستان کی چاروں اسمبلیوں کا، قومی اسمبلی کا ہاؤس مکمل کرنا ہے، اوکے تاکہ وہ ہاؤس سینٹ کے الیکشن میں نئے سینیٹرز کو 50% سینیٹرز کو منتخب کرے۔ ٹھیک ٹھیک سر، تو ہم نے یہاں پر آپ کو اس کے علاوہ اگر آپ جاتے ہیں تو پھر تو سسٹم کولیپس ہو جائے گا، اور بہت اچھی بات ہے جو میرے دوست کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون بھی اس پر اعتراض کرے گی اور وہ ہوگی، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہے ایک متفقہ جو ہے وہ پوزیشن لیں الیکشن کے حوالے سے، کہ کسی بھی صورت میں جنوری سے آگے الیکشن نہیں جانے نہیں ہونے چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا مظہر عباس صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آپ کا بہت شکریہ شیخ فیاض الدین صاحب، آپ نے پی ایم ایل کا موقف دیا، اور مظہر عباس نے ایز یوزول بڑا انڈیپینڈنٹ انالیسس کیا۔ ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو ہم علی محمد خان صاحب سے خصوصی گفتگو کر رہے ہوں گے، ترجمان پاکستان تحریک انصاف، پی ٹی آئی کی سیاست، طرز سیاست اور ان کے مستقبل کے حوالے سے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ذرا لوٹ کے آتے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کشمیر اور فلسطین اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر 7 دہائیوں سے حل طلب تنازعات ہیں۔ اقوام متحدہ نے 1948 میں کشمیری اور فلسطینی عوام کو حق خود ارادیت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ بھارت اور اسرائیل کشمیر اور فلسطین میں بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پاکستانی عوام اپنے کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کا درد دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتے ہیں۔ پاکستان کشمیری اور فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ ویلکم بیک ویورز، ہمیں جوائن کیا ہے علی محمد خان صاحب نے، ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ممبر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور رہ چکے ہیں۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے پروگرام سچ کو وقت دینے کا۔ آپ سے آمد سے قبل پہلے حصے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ ہم علی محمد خان صاحب سے پاکستان تحریک انصاف کی طرز سیاست، چیئرمین پی ٹی آئی کی مستقبل، ان کے خلاف جو مقدمات ہیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو ٹو سٹارٹ ود، ایک تو شکریہ آپ نے وقت دیا، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف سے رہنماؤں کا پارٹی چھوڑنے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز بھی اندلیب عباس سمیت آپ کی جو 3 ویمن پارٹی ورکرز تھیں، نظریاتی کارکن تھی، انہوں نے پارٹی چھوڑی۔ اس سے قبل فروخ حبیب صاحب، صداقت علی عباسی صاحب، عثمان ڈار صاحب، یہ میں ماضی قریب کی بات کروں، اگر پیچھے جاؤں گا تو اور بھی بڑے نام آئیں گے۔ انہوں نے پارٹی کیوں کر چھوڑ دیا علی محمد خان صاحب؟ یہ ایک بنیادی سوال ذہنوں میں آتا ہے، آپ کی نظر میں اس کی کیا وجہ؟ اب تو ہمیں آپ ہی پی ٹی آئی کے قلعے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ انوار بھائی۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ پاکستان ٹیلی ویژن پہ اپیئر ہونا ایک اعزاز ہوتا ہے، اور 2013 سے 18 جب نون لیگ کی حکومت تھی میں ریگولر آتا تھا، اور اپنی وزارت اپنی حکومت میں بھی میں نے پی ٹی وی پریفر کیا، اور آج بھی میرے لیے اعزاز ہے کہ میں مشکل حالات میں اللہ نے مجھے موقع دیا ہے۔ دیکھیں، جتنے لوگ ہماری جماعت کو چھوڑ کے گئے ہیں، نارمل حالات تو نہیں ہیں۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں اس پہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن اتنا کہوں گا کہ یہ وقت ثابت کرے گا کہ ان میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی ایک آزاد سوچ کے ساتھ گئے تھے، لیکن جو گئے ہیں، جیسے آپ نے بی بی کی بات کی، اندلیب صاحبہ کی، ہماری پرانی ورکر ہے تحریک انصاف کی اور نظریاتی خاتون، ان کے لیے دعا ہے کہ ان کا اور ان کے ساتھیوں سب کا مستقبل اچھا ہو، لیکن یہ ایک کسک دل میں رہے گی کہ مجھے نہیں پتا ان کی کیا مجبوری تھی، لیکن شاید جب خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا اس سے زیادہ اہم وقت کوئی نہیں تھا۔ میں بہت کمزور آدمی ہوں، بہت کم عمل ہوں گا، لیکن ایمان الحمدللہ تگڑا ہے۔ سر میرا سوال یہی تھا قطع کلامی کی معذرت، نارمل حالات نہیں ہیں علی محمد خان صاحب، لیکن آپ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سوال تو یہی تھا۔ اور بہت سے آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں ان پہ بھی برے وقت آئے، سخت وقت آئے، نارمل حالات نہیں تھے، لیکن انہوں نے پارٹیاں نہیں چھوڑی اپنی۔ دیکھیں،
میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کسی کے نظریے میں کوئی کمی تھی. انسان ہے, کسی کی کمزوری ہو سکتی ہے. اصل میں جو چیز میں جو سمجھتا ہوں, جس چیز نے مجھے فائدہ دیا ہے, اپارٹ فرام جو کنوکشن تھی خان صاحب کے ساتھ یا اپنی جماعت کے ساتھ, اور پھر میری ماں کی دعائیں, ماں کی دعا تو پہاڑوں میں بھی راستہ کھول دیتی ہے. اور ساتھ ساتھ جس چیز نے مجھے, میں سمجھتا ہوں کہ وقت پہ فائدہ دیا, وہ یہ تھا کہ اریسٹ ہونے کے بعد میں ڈیفینسو نہیں ہوا. میں نے کیسز فیس کیے اور اللہ کی کرم سے 9 مئی کا کیس میرا ختم ہو گیا. 9 جون کو عدالت کے حکم سے عدم ثبوت کی بنیاد پہ, حالانکہ میرے پہ کافی سخت پرچے انہوں نے بنائے تھے. میں تو کسی احتجاج میں بھی نہیں تھا. میں حیران ہوں کہ کیسے میرے پہ آرمی ایکٹ اور سیکشن 7 سیکرٹ ایکٹ, پتہ نہیں کیا کیا, 120B اور 788 جس میں پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے. تو پتہ نہیں میں نے کون سا ایسا جرم کیا تھا. بہرحال جب 9 مئی کا کیس ختم ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے. یہ باقی تو پھر وہ ویسے ہی پریشرائز کرنے کے لیے وہ کرپشن کے کیسز بنائے گئے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو کہنا چاہیے کہ میں کرپٹ ہوں یا ایماندار. انسان کا عمل اس کا ثبوت ہوتا ہے. کوئی جا کے دیکھ لے پچھلے 9-10 سال کی پارلیمانی سیاست, اس کو جواب مل جائے گا. لیکن جن لوگوں کا 9 مئی کا کیس چلا ہے اور ان کا کیس ابھی چل رہا ہے, تو اس کا ایک پریشر تو ہوتا ہے ایک شخص پہ. اب مجھے نہیں پتا کیا کیا پریشر لوگوں پہ ہیں. اگر آپ عدالت سے آپ کو ریلیف مل جاتا ہے, آپ کا کیس ختم ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد آپ ایک زیادہ اسٹرانگ فوٹنگ پہ آ جاتے ہیں. میں تو شروع دن جب میں جیل سے نکلا, چیئرمین صاحب سے میرا رابطہ پہلے دن ہو گیا. ان سے میں نے درخواست کی کہ آپ بتائیں حکم, اگر آپ کہیں کہ میں ابھی پہنچوں, کیونکہ امی جان سے میری ملاقات تو ہو گئی ہے. 70-78 دن کے بعد میں گھر گیا تھا. انہوں نے کہا نہیں, آپ کچھ دن رہیں فیملی کے ساتھ اور پھر میں آپ کو بلاتا ہوں. پھر بدقسمتی سے وہ ان کا اریسٹ ہو گیا. تو جب وہ اریسٹ ہوئے ہیں تو انوار صاحب, میں نے پہلے دن سے کور کمیٹی میں اپنا یہ موقف بصد احترام رکھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن پہ کیسز ہیں, میرے خیال میں وہ عدالت میں اس کو اگر فیس کریں تو ریلیف ان کو مل جائے گا, تو ان کو مزید مسائل نہیں ہوں گے. کیونکہ آج یا کل یا پرسوں آپ کو عدالت میں پیش ہونا ہی ہے, کیونکہ اگر ہم نے ملک میں سیاست کرنی ہے اور اگلا الیکشن لڑنا ہے تو الیکشن سے پہلے ہمیں پیش ہونا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ تو پختونخوا سے آپ کا تعلق ہے, خیبر پختونخوا سے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو سٹالورٹس ہیں پختونخوا سے جنہوں نے فیس کیا ہے, وہ ابھی آپ کو اوپن میں نظر آ رہے ہوں گے. تیمور خان جوڑا صاحب کو ریلیف ملا ہے, بہت سے, اور ہمارے جنید اکبر خان صاحب کو ریلیف ملا ہے, بہت سے ہمارے وہاں کے سینئر پولیٹیشینز کو ریلیف ملے ہیں عدالتوں سے, ہائی کورٹ پشاور سے. تو بہرحال مشکلات زندگی میں آتی ہیں. جواب طویل ہو گیا. میری دعا ہے اب علی محمد خان صاحب, یہ تو آپ نے اس مشکل سے ہم نکلیں. میری دعا ہے اس مشکل سے ہم نکلیں اور تحریک انصاف پاکستان کی ترقی میں اپنے لیڈر عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں, چیئرمین صاحب کی لیڈرشپ میں اپنا کردار ادا کرے. ذاتی دشمنیاں ہماری ایک دوسرے سے نہیں ہیں, صرف نظریے کا اختلاف ہے, باقی ہم سب پاکستانی ہیں. میں ڈائلاگ پہ آتا ہوں, لیکن ایک اور سوال, یہ تو آپ کی پارٹی رہنما پارٹیاں چھوڑ گئے, پھر پی ٹی آئی سے 2 پارٹیاں بھی تشکیل پا گئیں علی محمد خان صاحب. ایک پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز, پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں. پرویز خٹک صاحب کا میں نے انٹرویو بھی کیا تھا. پی ٹی آئی کے بڑے خیبر پختونخوا کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور ڈیفنس منسٹر بھی تھے آپ لوگوں کی دور حکومت میں. اور دوسری استحکام پاکستان پارٹی. پی ٹی آئی کے لوگ اب آدھے جو ہیں وہ محمود خان صاحب جو 4-4.5 سال خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ رہے, وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز میں چلے گئے. پرویز خٹک صاحب موجود ہیں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی میں فاروق حبیب, فواد چودھری صاحب, فیاض الحسن چوہان صاحب, یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو آ کے ڈیفینڈ کیا کرتے تھے. ان کی جو گفتگو ہے میں اس لیے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی طرز سیاست اور فیصلہ سازی پہ شدید کڑی تنقید کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں, ایون ابھی حالیہ جو شیخ رشید صاحب کا انٹرویو بھی آیا, وہ کہتے ہیں 9 مئی کی جو پالیسی تھی یا جو ذہن سازی کی گئی وہ ایک بہت بڑی غلطی تھی, اس سے پی ٹی آئی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. تو آپ نے کہا آپ دعاگو ہیں کہ پی ٹی آئی مشکل سے نکلے, اس کے لیے کیا طریقہ کار یا کیا طرز سیاست ہونی چاہیے کہ آپ لوگ مشکل سے نکل آئیں؟ دیکھیں, پارٹی کی پالیسی تشدد کی نہیں تھی. میرے سامنے کوئی کبھی کسی میٹنگ میں, صرف 9 مئی کے حوالے سے نہیں, 9 مئی تو آج کی بات ہے نا, جی, بلکہ 9 مئی کے تو میں تو 11 کو تو میں خود گرفتار ہو گیا تھا. 9 کو میں مردان تھا, اپنے علاقے میں, اپنے گاؤں میں تھا. ہمارا ایک پرانا خادم یا نوکر یا گھر والا جو کام کرتے ہیں, 50 سال سے ہمارے گھر میں حبیب الرحمان صاحب, ان کی فیملی وہ ہوتے تھے, تو وہ بیچارے ایجڈ ہیں, وہ فوت ہو گئے. I was there. اطلاع ملی دوپہر کو کہ خان صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. حالانکہ ان کی ہر پیشی میں ہوتا تھا,
बड़ा मेरे लिए अजीब लगा कि एक साबिक वज़ीर आज़म को क्यों इस तरह से हाई कोर्ट के अहाते से। तो फिर मैं चला गया इस्लामाबाद। उसमें मुझे किसी एहतजाज में जाने का मौका नहीं मिल सका क्योंकि मैंने मुनासिब जाना कि मैं खान साहब तक पहुंचूं। फिर देर बहुत होगी, 14-16 घंटे लगे रास्ते में। अगले दिन मैं एहतजाज में नहीं था। 11 को मैं सुप्रीम कोर्ट गया जब खान साहब की पेशी थी, और ज़ाहिर है मैं लीगल या लॉयर टीम्स के साथ मेरा एक कोऑर्डिनेशन तो हमेशा से रहा है एज ए लॉयर। तो रास्ते में फिर मैं उनको पसंद आ गया कि भाई इसको भी पढ़ो। शायद पता नहीं कोई मुल्क को खतरा था या पता नहीं मैं खतरनाक दहशतगर्द उनको नजर आ गया, लेकिन बहरहाल पकड़ा गया। तो जब तक मैं अरेस्ट हुआ हूँ अनवार साहब, मैं 2013 से खान साहब के साथ हूँ पार्लियामेंट में, 2011 से जमात में हूँ जी। और बचपन से खान साहब को फॉलो करता हूँ। मैंने इस आदमी से कभी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं सुना, हमेशा पाकिस्तान के इदारों को डिफेंड करते सुना। बिहाइंड द कैमरा अपनी इंटरनल मीटिंग्स में उन्होंने पाक फौज और रियासत की बात की और हमेशा ये बात की कि जो जमातें सियासत में तशद्दुद को लेकर आती हैं वो सियासी जमातें रह नहीं पाती। तो अब ये जो अमल हुआ है, मेरी मालूमात के मुताबिक ये जमात का फैसला नहीं था कि आप इस तरह से गलत कोई अमल करें, किसी ने किया, जज्बात में किया है। मेरा इस पे बड़ा उसूली मौक़िफ़ है, पार्टी की तरफ से भी है, मेरा अपना भी है कि जिसने गलत किया उसको सजा मिले। लेकिन रियासत माँ जैसी होती है, माँ तनबीह भी करती है और माँ अफ़्व दरगुजर भी करती है। माँ अगर गुस्सा करती है तो फिर प्यार से भी देखती है। ये हमारे मुल्क के बच्चे हैं जिनसे गलती हुई है, मैं समझता हूँ कि सजा देना उनका हक बनता है जो जिसने जुर्म किया है, लेकिन अगर उनको एक मौका दे दिया जाए कि ये नौजवान मुल्क में अपना किरदार जो है वो अदा करें। बाकी जिन लोगों की आपने बात की है जो हमारी जमात से गए हैं, उन्होंने जो बातें की हैं, देखें मेरा पश्तो का अपना एक शेर है। आप कहेंगे ये शायर कैसे हो गया, थोड़ा बहुत मेरे में जरा जेल में जाके तो नहीं शायरी शुरू कर दी आपने? नहीं, जेल में तो मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ नातिया कलाम लिखा था, लेकिन अभी मौका नहीं है। आप कभी मुझे किसी उस मौके पे बुलाएंगे ईद मिलादुन्नबी वगैरह पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो मैंने जेल की काल कोठरी में कुछ अशार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखे हैं, लेकिन अभी मैं वो नहीं कहूंगा, अभी मौका नहीं है। लेकिन जो आपने पूछा ना कि जो हमारे खासकर पश्तून बेल्ट से जो हमारे परवेज खटक साहब का जो है वो तो बहुत शदीद, मैं किसी का नाम नहीं लेता, सारे मेरे लिए आज भी काबिल एहतराम है, बस उनको सिर्फ मेरा पश्तो का ये शेर पहुंचा दें कि चिपनंग दयार उनकड़ी गैरत, चिपनंग दयार उनकड़ी गैरत, खुदाया पाक कदा वतन ददा से पुख्तनोना। मतलब मफहूम ये है, एक ये इशारा है कि अल्लाह इस मुल्क को ऐसे पश्तून दे जो अपने अपनी नंग पे, अपनी दोस्ती पे, अपने लीडर पे, अपने बुजुर्ग पे, अपने साथी पे वो गैरत कर सकें। कोई भी देखें, आपको जिंदगी में मजबूरी आ जाती है, आपको कोई कमजोरी आ जाती है, आप परेशान हो जाते हैं, तो वापस जाने में, दूरी इख्तियार करने में भी एक ग्रेस होनी चाहिए, एक एहतराम, एक प्यार होना चाहिए। उस आदमी ने आपको नुकसान कुछ नहीं दिया था, जिन लोगों का कुछ नाम नहीं था, जिनको अटक के इस पार तो छोड़ें, सूबे में अपने जिले के बाहर को नहीं जानता था ज्यादा, उनको किसी को वजीर बना दिया, किसी को वजीर आला बना दिया, किसी को गवर्नर बना दिया, किसी को क्या बना दिया, कोई MNA बन गया, कोई MPA बन गया। तो इतना तो हक खान का बनता है ना कि मुश्किल में हम पाकिस्तान की खातिर उसके साथ खड़े हों। हाँ, अगर खान साहब ने कोई गलत किया है तो हम उसको गलत को गलत कहेंगे, लेकिन जब वो मुल्क के लिए कर रहा है जी। आप और आखिरी बात और आखिरी नुक्ता ये है, देखें अभी मियाँ साहब तशरीफ लाए हैं जी, बिल्कुल, परसों तरसों मियाँ साहब ने स्पीच की है मीनार पाकिस्तान में। मैं उन चंद लोगों में से हूं जो मैंने कहा है कि मैं वेलकम करता हूं उनको पाकिस्तान में, लेकिन मेरी ये एक बात है कि अगर वो अदालत के सामने पहले पेश होते और जहां से गए थे जेल जाते, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है उनको जेल में रखने की या कोई मैं उनको जेल के पीछे देखने की, लेकिन उसूली तौर पे जेल जाते, वहां से अगर उनको अदालत से रिलीफ मिलता और फिर वो जाके जलसा करते तो उनका सियासी कद काट बढ़ता। अभी जो उनका वोट का इज्जत देने का बयानिया है, वो इस अमल से उसको बहुत जख्म और तकलीफ और बहुत नुकसान इसलिए पहुंचा है कि वोट को इज्जत दो का बयानिया ये मांगता है कि आप फिर लॉ के प्रोसेस से जाएं। तो उन्होंने बहरहाल उन्होंने अपनी स्पीच में ये बात की है कि उनके दिल में कोई इंतकाम नहीं है, वो भी मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो यही बात हमारे चेयरमैन साहब ने भी की गिरफ्तारी से पहले कि मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूं। तो अब ये मुनासिब वक्त है कि सदर मुमलिकत और मोहतरम आरिफ अलवी साहब जो खुद एक सियासतदान भी हैं, 2 दफा हल्का जीत के आए हैं, वो एक किरदार अदा करें, सबको इकट्ठा करें, एस्टेब्लिशमेंट के जिम्मेदार लोग भी बैठें और ये मुल्क के लिए कुछ बुनियादी फैसले कर लें। आजाद शफाफ इलेक्शन प्लस जो भी जीते, इंतकाम पे कोई बात नहीं होगी, मुल्क को आगे ले जाने की बात होगी। और
آگے کا عمل بھی طے کریں کہ جو حکومت بناتا ہے وہ صرف ملک کو مضبوط، معیشت کو مضبوط کرنے، دفاع کو مضبوط کرنے، ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ دنیا کے کام ہے. اپنا انوار صاحب بہت زیادہ کام ہے کرنے کو، تو وہ ان پہ فوکس کرے گا اور اپوزیشن اپنا کردار تو ادا کرے. یہ میں اس پہ میرا اس پہ بڑا کلیئر موقف ہے. لیکن اپوزیشن جو ہے وہ پہلے دن سے نہ چمٹ جائے کہ اس کو میں نے گرانا ہے. دیکھو یہ میری اور انوار کی اقتدار کی جنگ نہیں ہے، پیچھے 22 کروڑ عوام ہے. تو آپ سمجھتے ہیں لوگ اپنی جو ایگوز ہیں ان کو پیچھے رکھنا چاہیے، ایگوز کو وہ تو کر دیا. علی صاحب دیکھیں ایک سوال بھی کرنا چاہیے اس حوالے سے، لیکن مشرف صاحب کی ایک بات آج یاد آتی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کیونکہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، ورنہ انہوں نے جس طرح انہوں نے بھی جمہوریت کے خلاف کام کیا تو اس سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے. لیکن بہرحال اب وہ ماضی کا حصہ ہیں، اس دنیا میں نہیں ہے، تو ان کو اچھے الفاظ میں بہرحال یاد کرنا چاہیے مرحومین کو. ان کی ایک بات البتہ اچھی ہے جو وہ کہتے تھے کہ پاکستان فرسٹ. تو میرے خیال میں تمام سیاستدان پاکستان کی بات کریں کہ یار دیکھو سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، سب نے اچھے بھی کام کیے ہیں، سب سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہوئی ہیں. کوئی مجھے یہ نہ کہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک رول رہا ہے پاکستان کی سیاست میں. ایوب خان صاحب کو دیکھ لیں، مرحوم ضیاء صاحب جو پھر شہید ہو گئے فضائی حادثے میں، مشرف صاحب آج دنیا میں نہیں ہے، تو ادھر بھی دیکھیں بہت سا ٹائم تو ان کو بھی ملا. تو اب کیا وقت نہیں آ گیا کہ اگر میں یہ ڈائیلاگ کی طرف بڑھیں؟ علی محمد خان صاحب سے نکتہ اٹھایا، آپ نے صاف و شفاف الیکشن کی بات کی. سر آپ نے صاف و شفاف الیکشن کی بات کی. سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں، پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس وقت جو رینک اینڈ فائل میں آپ کی جو اکاڑ پچھاڑ ہے اور لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیپیسٹی ہے آپ نے سر الیکشن لڑنے کی؟ اب پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں کینڈیڈیٹس آپ کے پاس ہیں؟ کیونکہ سارے کینڈیڈیٹس تو زیادہ تر استحکام پاکستان پارٹی جی پی ٹی آئی پارلیمنٹریز میں چلے گئے نا. آپ کی تو اتنی گرومنگ ہو گئی ہے اس چینل پہ بیٹھ کے، اتنا آپ نے کنٹینیوسلی ڈے ان ڈے آؤٹ آپ نے محنت کی ہے، کام کیا ہے، آپ تو پالیٹکس کو سمجھتے ہیں. دیکھیں جس طرح زرخیز زمین پہ اگر طوفان آ جائے اور چند درخت گر جائیں تو نقصان تو ہے. میں یہ نہیں کہتا، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہے کہ کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا. نہیں، فرق پڑتا ہے. جو آدمی آپ کے ساتھ وقت گزارتا ہے، آپ کو اپنی شب و روز دیتا ہے، اس کے جانے کی کمی محسوس ہوتی ہے. لیکن درخت گرنے سے زمین کی زرخیزی کم نہیں ہوتی. اگر زمین زرخیز ہے تو آپ کو اور درخت مل جائیں گے، ادھر سے اور پھول نکل آئیں گے. زمین زرخیز کا کیا مطلب ہے؟ اگر عوام آپ کے ساتھ ہے، اگر عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہے تو دیکھیں ووٹ تو عمران خان کا اور تحریک انصاف کے نظریے کا ہے. لیکن وہ تو سیاسی گراؤنڈ سے باہر ہے نا علی محمد خان صاحب. علی محمد جو ہے آج سے 10 سال پہلے علی محمد کو کوئی جانتا تھا؟ چیئرمین پی ٹی آئی کے سیاسی گراؤنڈ سے باہر ہے نا سر. یہ جو آج دیکھیں، یہ جو آج اپنے آپ کو بڑے بڑے لیڈرز کہتے ہیں، ان کے جانے کا دکھ یا کمی تو ہے، لیکن ان میں سے تو اکثریت ایسی ہے جو پی ٹی آئی کے ووٹ بینک پہ پاس ہوئے ہیں. آج 10 سال کی سیاست پارلیمنٹ میں کر کے، وزارت کر کے، 2 بار ایم این اے بن کے، میں آپ کے سامنے یہ اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ ہزاروں ووٹ لینے والے علی محمد کا اپنا شاید 1000 ووٹ بھی نہیں ہوگا. میں پی ٹی آئی کی وجہ سے پاس ہوں، مجھے کوئی شرم اس میں محسوس نہیں ہوتی کہ میں یہ بات کروں. تو وہ لوگ کیسے اتنے بڑے لیڈر بن گئے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب جیسا کوئی بندہ یہ بات کرے یا قریشی صاحب جیسا کوئی بندہ بات کرے تو اس کا چلو اپنا ایک ہلکے کا ووٹ ہوگا، کچھ ہوگا. ہمارے تو لوگ تحریک انصاف کی وجہ سے پاس ہوئے تھے، پہ تو اللہ کے بعد عمران خان صاحب کا احسان تھا. لیکن سر وہ فاروق حبیب صاحب جو آپ کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات تھے، انہوں نے تو کہا کہ 2 رستے تھے، ایک آدم کا رستہ، ایک شیطان کا رستہ. میں نے آدم کے رستے کو ترجیح دی. افسوس کی بات ہے. ہاں تو میں یہ جاننا چاہتا ہے، آپ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے، وہ تو سر سیاسی گراؤنڈ سے باہر ہیں نا، تو آپ کی جو الیکشن کیمپین اس کو کون لیڈ کرے گا؟ فرسٹ ٹیئر کی لیڈرشپ نہیں ہے، سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ کرے گی، تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ کون کیمپین کو لیڈ کرے گا علی محمد خان صاحب؟ جب خان صاحب حکم کریں گے پاکستان کی خاطر، علی محمد، اسد قیصر، ہمارے بہت سے لوگ، تیمور خان جھگڑا، وہاں پنجاب سے ہمارے لیڈرشپ، بہت سے ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں. ہمارا ہر ورکر عمران خان بنے گا. اوکے. اور یہ میری بات یاد رکھیے، عمران خان صاحب باہر اگر 10 گنا پاورفل ہیں، جیل میں 100 گنا پاورفل ہیں. اگر 10 بندہ ان کے لیے نکلے گا، جب خان جیل میں ہوگا ان کی محبت میں، جذبات میں 100 بندہ نکلے گا. تو عمران خان صاحب جیل میں اندر جا کے کمزور نہیں ہوئے، ان کو اللہ نے ایمان کی مزید طاقت دی ہے اور ہماری جماعت کو سیاسی تقویت ملی ہے. ہمارا نظریہ پکا ہوا ہے. ایک دفعہ الیکشن کا نقارہ 2 بجے، پھر آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے. اوکے. اب یہ
مجھے بتائیں کہ آج یہ خبر آئی ہے، چونکہ آپ میڈیا میں آتے ہیں بہت زیادہ، اس پہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کا استعارہ بن گئے ہیں سر، یہ خیبر پختونخوا حکومت کے 85 کروڑ روپے جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا، آج تمام چینلز پہ خبر آ رہی تھی، وہ 87 کروڑ آئی ایم کریکٹڈ، تھینک یو، 87 کروڑ روپے جو ہیں وہ پارٹی کے بیانیوں، ادارے کے خلاف ذہن سازی اس کے لیے استعمال کیا گیا، اور 25 سے 40 ہزار روپے پر نوجوانوں کو رکھا گیا۔ تو علی محمد خان صاحب، اس طرح کے معاملات اگر ہوں گے تو اس پہ سر پھر دھبا تو آئے گا نا پارٹی کے ریپوٹیشن، انٹیگریٹی پر؟ دیکھیں میرے خیال میں اس کا جواب تو اس وقت کے وزرائے اعلیٰ محمود خان صاحب یا پرویز خان خٹک صاحب بہتر دے سکتے ہیں کہ ان کے نیچے یہ فنڈنگ دی گئی ہوگی۔ اگر ان کے نیچے کوئی غلط فنڈنگ ہوئی ہے تو ان کو جواب ضرور دینا چاہیے۔ نہیں، اور آپ کے خیال میں اونس پی ٹی آئی کی موجودہ، سر وہ تو آپ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز میں نا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو جواب دینا چاہیے، دے آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرز، لیکن ایز اے پی ٹی آئی آئیڈیولوجیکل ممبر آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ پی ٹی آئی کا تو نعرہ یہی ہے، صاف چلی شفاف چلی سر، تو اس طرح کے جب الزامات آتے ہیں تو پھر سر وہ جو ریپوٹیشن پہ، انٹیگریٹی پہ نشان تو آتا ہے، سوال تو اٹھتے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی جو حکومت ہوتی ہے تو حکومتی کارکردگی عوام کے سامنے لانے کے لیے وزارت اطلاعات ہوتی ہے۔ وزارت اطلاعات اس سلسلے میں مختلف اشتہارات دیتی ہے، حکومتی جو بھی کارکردگی ہوتی ہے، ہیلتھ میں ہو گیا، پولیو میں ہو گیا، آپ کی کوئی روڈ بن رہے ہیں، کوئی سکول بن رہے ہیں، کوئی حکومتی پالیسی ہے اس پہ۔ لیکن اگر کوئی کسی جماعت کی ذاتی تشہیر پہ ہے، کسی وہ کام جو حکومتی کام نہیں ہے اور کسی کا ذاتی کام ہے، جیسے فرض کریں میرے پہ لگ رہا ہے، وہ غلط ہے، لیکن اگر میری وزارت کے کام پہ لگ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو اگر وزارتوں کے کام پہ لگا ہے حکومتی موقف سامنے لانے کے لیے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ذاتی ہے پھر غلط ہے۔ اگر غلط ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پوچھنا ضرور ان سے چاہیے، جو آج انصاف کا علم لے کے وہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑی تبدیلی لے کے آ رہے ہیں، تو وزراء اعلیٰ سے میرے خیال میں ضرور پوچھا جانا چاہیے، تاکہ اگر خدا نخواستہ ان کے نیچے کوئی غلط اگر کوئی 1-2 روپے لگے ہیں تو ضرور ان سے پوچھا جانا چاہیے۔ ٹوورڈز دی اینڈ سائفر کیس پہ آپ کو چیئرمین پی ٹی آئی کا، چونکہ آپ وکیل بھی ہیں، آپ کو کیا اس کا منطقی انجام نظر آ رہا ہے؟ یہاں پر وکلاء حضرات آتے ہیں، ہم ان سے سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ دیکھیں یہ کوئی کیس ہی نہیں ہے، اچھا، اور یہ ٹائم فش ہو جائے گا، اور یہ ایک دن بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پہ کسوٹی پہ رہ نہیں سکتا۔ پولیٹیکل کیس ہے، عمران خان صاحب ضمیر کے قیدی ہیں۔ دیکھیں 2 بنیادی باتیں رکھ کے، کیونکہ زیادہ ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے ورنہ میں اس پہ تفصیل پہ بھی بات کرتا، اور چونکہ سب جوڈس سے تفصیل پہ اندرونی بات کرنی بھی نہیں چاہیے، بس 2-3 نکات رکھتا ہوں، اس سے کلیئر ہو جائے گا۔ دیکھیں پہلی بات، یہ بات اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ ایک چیز سیکرٹ رکھنی ہے یا قوم کے سامنے لانی ہے؟ کیا اس کا فیصلہ کوئی سرکاری افسر کرے گا گریڈ 19, 20, 22 کا، یا ملک کا وزیر اعظم و کابینہ کرے گی؟ میرے خیال میں ایز اے ڈیموکریٹ، ایز اے کانسٹیٹیوشنلسٹ اور ایز اے لائر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اختیار 22 کروڑ عوام وزیر اعظم کو دیتی ہے۔ آپ فیصلہ کریں ہمارے بہاف پہ کہ ہمارے مفاد میں کیا بہتر ہے۔ اگر وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز عوام کے سامنے لانی ہے تو آئین کے مطابق اس کو ڈی کلاسیفائی کرتا ہے کیبنٹ میں، اور خان صاحب نے ڈی کلاسیفائی کر کے عوام کے نالج میں لائے، اور وہ بھی مندرجات نہیں لائے، اس کا سمری لائے، اصل خط کبھی کسی کو نہیں دکھایا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بات کی گئی کہ جناب سائفر کدھر گیا، سائفر گم ہو گیا۔ اچھا گم ہو گیا، عمران خان صاحب کے نیچے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں تمام ذمہ دار لوگ تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، اور ہمارے وزیر دفاع، انٹیریئر منسٹر سب تھے، تو اس میں جو سائفر آیا اور اس پہ جو ڈسکشن ہوئی، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جناب آپ امریکہ کو ڈیمارچ کریں، اور اس کو بلیٹنٹ انٹرفیرنس کہا گیا۔ اب اس کے بعد ہماری حکومت جب 9 اپریل کو ختم ہوئی، میاں شہباز شریف صاحب کے نیچے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی۔ شہباز صاحب کے نیچے میٹنگ ہوئی، اس میں فرق یہ ہوا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ تو چینج ہو گئی، خان صاحب کی جگہ شہباز صاحب تشریف لے آئے، پرویز خان خٹک صاحب کی جگہ خواجہ آصف صاحب آ گئے، انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب کی جگہ پھر رانا ثناء اللہ خان صاحب آ گئے، اور لیکن دوسری طرف باجوہ صاحب وہی رہے، اور بھی ذمہ دار لوگ ان کے میں نام نہیں لینا چاہتا وہ بھی وہی رہے۔ اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے توثیق کی پہلی میٹنگ کی منٹس کی، اور انہوں نے بھی کہا کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہے اور ڈیمارچ کریں۔ تو وہ میٹنگ کس پہ ہوئی تھی؟ کیا وہ تیسرا پارا پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، یا کوئی کہانی پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، یا سائفر پہ؟ اگر سائفر پہ ہوئی تھی اور سائفر موجود نہیں تھا تو کیا اس میٹنگ میں کسی نے بات کی کہ سائفر تو تب تک تھا جب تک شہباز صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اس لیے تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ اس پہ ہوئی؟ تو پھر تو پہلے شہباز صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ شہباز صاحب، خان صاحب کے دور میں تو تھا، آپ کے دور میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، آپ نے سائفر کو ڈسکس کیا، تو سائفر گم کیسے گیا؟ پھر شہباز صاحب سے بھی پوچھیں، نمبر 1۔
اور نمبر 3 یہ بات نہیں کی جاتی ہے FIR میں، جو ان کے وکیل ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب جو اپیل میں اب ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں اس پہ جائیں گے، تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے، وہ آپ کے لیے بھی بڑے فائدے کی ہے، عوام اس کو جانیں گے، کیس کو سمجھنے کی مدد ملے گی۔ وہ یہ ہے کہ FIR میں ان کے مطابق یہ بات ہے، یہ کہا گیا کہ سائفر کے مندرجات جو ہیں ان کو توڑ مروڑ کے یا غلط پیش کیا گیا عوام کے سامنے، تو وہ تو خود آپ اپنے آپ پہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ عوام کے سامنے تو سائفر پہ پیش ہی نہیں ہوا۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ توڑ مروڑ کے پیش ہوا، اس کا مطلب ہے وہ کچھ اور پیش ہوا ہے، وہ تو سائفر تھا ہی نہیں، تو سیکریٹ ایکٹ کیسے لگ گیا؟ تو یہ 3-4 نکات اور اس طرح اور بھی بے شمار ہیں۔ یہ بیسیکلی پولیٹیکل کیس ہے، ناٹ سٹینڈ، عمران خان صاحب سرخرو ہوں گے اور انشاءاللہ الیکشن ہوگا، خان صاحب اس کو لیڈ کریں گے، اور میں کہتا ہوں پیچھے کا سیاسی مارکا ہو، ایک طرف خان صاحب جلسے کریں، دوسری طرف میاں صاحب جلسے کریں، ادھر سے زرداری صاحب جلسے کریں، اور پھر عوام فیصلہ کرے، عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس عوام فیصلہ کرے گی، وہ تصویر اور ایبسولوٹلی ناٹ والوں کے ساتھ ہیں یا وہ ابھی بھی آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کی بات پھر کر دی، آپ پاک یو ایس ریلیشن میں سیاست کے اینگل ضرور لے کر آتے ہیں۔ پاکستان کی غیرت کے لیے، پاکستان کی غیرت کے لیے، پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے ہمیشہ ہر قسم کے زور زبردستی اور غلط کام کو، بیرونی استعمار کو ہمیشہ کے لیے ایبسولوٹلی ناٹ ہے اور رہے گا انشاءاللہ، اور ہونا بھی چاہیے، بالکل اور پاکستان کی غیرت پہ نو کمپرومائز۔ ایگزیکٹلی، بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، ترجمان تحریک انصاف، آپ نے ہم سے خصوصی گفتگو کی، آپ کا بہت شکریہ۔ ویورز، آپ نے گفتگو سنی، علی محمد خان صاحب ترجمان تحریک انصاف، انہوں نے اپنا پارٹی کا موقف پیش کیا، اور پروگرام کے پہلے سے میں ہم نے PMLN کے حوالے سے اور جو نواز شریف صاحب کی واپسی اس پہ گفتگو کی۔ اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ ضرور دیجیے گا۔ کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ طے کی پریشر ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔